इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो इस बुनियाद पे नहीं है कि वो कोई दीनी आलिम है। वो इस बुनियाद पे है कि वो आउट ऑफ बाउंड्री निकल के बात करते हैं। उनकी बाउंड्रीज है वो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग है। वो इंजीनियरिंग से निकल के बात करते हैं, तभी उन्हें फ़ैन फॉलोइंग मिलती है। मिर्ज़ा साहब ने इतनी बातें कर दी जो बातें हमसे काबिल बर्दाश्त नहीं थी। शुरू में जो उनकी बात मैंने सुनी थी ना, उस वक्त सहाबा कराम का मामला सामने नहीं था पेश नजर, उस वक्त उलमा औलिया की बात थी। तो उसमें सबसे पहले मेरे सामने जो साथी लेकर आए वो हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पे जो उन्होंने कहा ना कि उन्हें अपने नाम का कलमा पढ़ा, हमने फिर इसका जवाब दिया। और जवाब देकर मैंने मिर्जा साहब से कहा कि मिर्जा साहब, अगर उन्हें अपने नाम का कलमा पढ़ाया होगा तो कलमा तो उठते बैठते आते जाते हर वक्त पढ़ा जाता है, तो पूरी जिंदगी में एक दफा का वाकया क्यों? कलमा पूरी जिंदगी में सिर्फ एक दफा पढ़ता है बंदा, कलमा तो विर्द होता है, तो हिर्ज़ जहाँ होती है तो हर वक्त पढ़ते हैं। नंबर एक। नंबर दो, ये वाकया भी ख्वाब का है और हजरत थानवी का भी नहीं है, एक मुरीद का है, और मुरीद ने ख्वाब में देखा है और ख्वाब में जुमला कह दिया। तो ख्वाब में कहने वाला अगर हकीकत होती है, कल मैं आपके लिए ख्वाब में कोई और से कोई और चीज देख लूं तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? यानी इस तरह हमने उनको समझाया। उसके जवाब में मिर्जा साहब का राब्ता हो गया हमसे, वो उनके कोई जानने वाले हैं, कोई स्टूडेंट है, उनके जरिए से, मुफ्ती साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आपका तो मैं इल्मी काम देखता हूँ, आप तो इतने अरसे से मैदान में हैं, आपने क्या कर दिया? बाकी अगर हमारी गलती तो हमें सोचने के लिए कुछ टाइम दें, आप ये छोड़ दें क्लिपबाजी हमारे खिलाफ। वो जानते थे कि इसकी भी रीच है, आवाम देखती है। ये बात मैं नहीं समझा, मैं तो हकीकत समझा कि ठीक कह रहे हैं, दिल से कह रहे होंगे। तो मैं लड़कों का यार क्लिप अगले रोक दो, बिल्कुल उसके खिलाफ अपलोड ना करो। अगर एक आदमी को एहसास हो रहा है तो ठीक है। हम हजरत 4 महीने या गलबन 6 महीने हम रुक गए, ठीक है, इसी बात पे कि मिर्जा साहब इस पे गौर फिक्र कर रहे हैं। फिर मैंने दोबारा रब्ता किया, हजरत इतना वक्त हो गया, गौर फिक्र आपने किया, 4 माह और रुक गए। इसलिए आप कह रहे हैं ना ब्रेक लगी, तो ब्रेक लगने की वजह ये थी। अच्छा, यानी आपका रब्ता था फोन पे, वो रब्ता कर लेते, पैगाम आ जाता तो मैं रुक जाता, क्लिप न दे न दे न दे। कुछ अरसे के बाद मैंने महसूस किया कि ये देर और दूर वाला मामला होता जा रहा है, इन्होंने लटकाना शुरू कर दिया, ये मामला हमें देखना पड़ेगा। तो फिर हमने इस मामले को उठाया और मैंने एक एक क्लिप की जो बात थी हमने जवाब देना शुरू किया कि आपने यहाँ हदीस गलत बयान की, यहाँ हदीस में इजाफा किया, यहाँ इसको कम बयान किया, इस बंदे को आपने ठीक कहा है कि बहुत अच्छा आदमी है, तो ये हजरत मुआविया के लिए अच्छा ही कहता है, तो आप उससे मुंह क्यों हटाते हैं? आप कहते हैं मौलाना नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह बहुत ठीक है, तो हजरत अलबानी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु को अच्छा कह रहे हैं, उधर वो अच्छे क्यों नहीं है? यानी इस तरह हमने पूरी तरतीब लगाई। मेरे फॉलोअर्स 1.5 मिलियन है यूट्यूब पे, इसको तो जानने वाला ही कोई नहीं है, मैं क्यों जवाब दूं? ये मेरे पास उनकी वॉइस आई, लड़कों ने रिकॉर्ड करके दी। यूट्यूब पे आप पहले आ गए और मैं बाद में आया, मेरे 5 लाख हैं, आपके 15 लाख हैं, तो फेसबुक में आप बाद में आए, मैं पहले आया, मेरा 1.5 मिलियन है फेसबुक पे। अगर तुम यूट्यूब पे सुनाते हो तो हम फेसबुक पे सुनाते हैं, हमारे फिर भी फॉलोअर्स बराबर है, हमसे बात करो। और हर सब मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, जिस दिन वो हमारे सामने सही तरतीब पे बैठ गया ना, इल्मी दुनिया में ये इसका आखिरी दिन होगा। जिस रात बैठ गया इल्मी दुनिया में आखिरी रात। वो भी करते रहते हैं, आए दिन चैलेंज करते हैं कि आए बैठे हो, क्या ये लोग नहीं बैठते मेरे सामने कोई। मैं आपके सर पे पगड़ी रखता हूँ, आप हमारे इनके चैलेंज के जवाब मैं इनको एक्सेप्ट करने पे देता हूँ, आप तारीख तय करवा दा गज दा मैदान। अच्छा, वो फिर एक तरफ ये भी कहते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं मैं मनाज़रे का कायल नहीं हूं। बस मैंने जो बात कर, आपको तो कायल नहीं हूं, हमें कहा है कि मुझे मेरी मां ने मना किया। हमारे सामने अमन उलाए के आ जाते हैं, ऐसे की करिए दसो, हम खवातीन का तो एहतराम करेंगे ना, तो मुझे मेरी वालदा ने मना किया। तो हजरत आपको वालदा मना भी फरमाती हैं और आप ये काम भी करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उलमा वाली बात पे, औलिया वाली बात पे भी दुख है कि उन्होंने बातें गलत की हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत, इसके मुतालिक उनके जुमले इंतहाई रकीक हैं, इंतहाई गलत हैं, इंतहाई नामुनासिब है। खुसूसन सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से उनका जो मामला है वो ठीक नहीं है। आजकल एक ताज़ा वीडियो वायरल हुई है, एक देवबंदी हयाती हनफी मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की, हाफिज़हुल्लाह ताला। हम तो एहतराम से ही नाम लेंगे इनके, हमें इनके नज़रियात से इख्तलाफ है, किसी के नाम से तो कोई इख्तलाफ नहीं है। तो इनकी तरफ से बारहा ये टॉपिक उठाया गया, मैंने मुख्तलिफ औकात में उसे मुख्तसर तौर पर ज़रूर एड्रेस किया था, लेकिन अब फिर से इन्होंने ये मसला उठाया है, आलमोस्ट कोई 1-1.5 हफ्ते पहले। उसमें काफ़ी सारी उन्होंने बातें की हैं जो हमारे उलमा का दर्द दिल है वो रखते रहते हैं। एक तरफ मुझे जाहिल भी कहते हैं ये लोग, दूसरी तरफ इनकी रातों की नींदें भी हराम है मेरी वजह से। जब एक शख्स है ही जाहिल है तो उसे सीरियस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ सामने आपको नज़र आ रहे हैं वैसा है नहीं है, काफ़ी परेशान है। और जाहिर है कि इतना मुश्किल वक्त फ़िरकों ने कभी नहीं देखा था। ये लोग कभी भी ऐसी सूरत हाल को नहीं पहुंचे थे कि इन्हें कोई चैलेंज कर सके। तो उनकी जो चीखें हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, हमें पता है कि ऐसा ही होना था। तो वो अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने फिर से वो एतराज़ उठाया है। उन्होंने कहा कि एक उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली है, पहले वो मुझे सिविल इंजीनियर कहते थे, इस दफ़ा उन्होंने कहा ये मैकेनिकल इंजीनियर है। चले, ये तो उन्होंने रुजू रिकॉर्ड करवा दिया अपना, और उन्होंने बाकायदा वो क्लैरिफिकेशन अपनी उस नई वीडियो के अंदर दी है। एक अच्छा मौका है कि मैं ना सिर्फ मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी हनफी देवबंदी हयाती साहब को, बल्कि जितने और मुफ्ती हैं
بریلوی حیاتی ہوں یا غیر مقلد وہابی اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع میں ہوں، سب کو میں ان کو سینٹرڈ کرتے ہوئے اپنا جواب ریکارڈ کروا دوں، جو انہوں نے وہی اعتراض ریپیٹ کیا ہے کہ جی انجینئر صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی ڈگری کا روب دکھانے کے لیے جو ڈگری کے ان کے مختلف سال ہیں ان کو عربی میں وہ پروناؤنس کر رہے ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، جس کے اوپر بڑی اچھی ایک میم بھی بنی ہوئی ہے. تو بیسیکلی یہ عربی میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں کلاس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس کو عربی میں بول کے اس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور پھر اینڈ پہ جا کے تخصص فی الحدیث اور تخصص فی الفقہ اور تخصص فی التفسیر اس کا ذکر کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جن بزرگوں سے ڈگریاں لے رہے ہیں ان کے تخصص کا حال یہ تھا کہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے ایک ترجمہ کیا ہے قرآن حکیم کا، اور اس کے اوپر جو حاشیہ لکھا ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے. انہی کی نسبت کی وجہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ ان کے والد صاحب نے عثمانی لکھا. بہت بڑے دیوبند کے عالم دین تھے، اور بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا، شبیر احمد عثمانی صاحب نے. اب ان سے بڑا تو کوئی تخصص فی الحدیث، فی الفقہ، فی التفسیر نہیں ہو سکتا. ان کا حال یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں جب سورہ لقمان کے اندر ذکر آیا نا کہ بچے کی جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ 2 سال ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ذکر آیا، سورۃ الاحقاف میں پریگنینسی پلس دودھ چھڑانے کی عمر کا 30 ماہ کا ذکر آیا. اس کے اوپر میں نے الگ سے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. پر یہاں پہ میں صرف بتاؤں کہ اس کی تفسیر میں سورہ لقمان کی وہ لکھتے ہیں کہ قرآن نے تو بچے کے دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال بتائی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید امام حنیفہ کے پاس کوئی الگ سے قرآن تھا، کیونکہ حدیث میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. حدیث میں بھی بخاری مسلم میں آیا کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے، اور وہ 2 سال ہے جو قرآن میں بیان ہوا. یعنی قرآن کی آیت بھی آ جائے تب بھی یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے بزرگوں سے کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے. کہتے ہیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے 2 سال، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. یعنی دونوں ہی ٹھیک ہو گئے، یعنی قرآن بھی ٹھیک ہو گیا اور ان کے بزرگ بھی ٹھیک ہو گئے. اس کی بجائے وہ کہہ دیتے کہ جی ان کو غلطی لگی یا ان کی طرف کوئی غلط فتویٰ منسوب ہو گیا. یہ بھی کہہ سکتے تھے، ان کو بھی بچا سکتے تھے. دونوں طرف کے معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے، بزرگوں کو بچانے کے لیے وہ کہہ سکتے تھے کہ ان تک بات نہیں پہنچی یا ان کی بات ہم تک غلط پہنچی ہے. اب مجھے بتائیں، جو فقہ قرآن کے خلاف فتووں کو جسٹیفائی کرے، ان سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے. جو قرآن کی آیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے سامنے بخاری اور مسلم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی. یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ بتایا ان کا. پھر جو ان کے فقہا ہیں نا، ان کی حالت یہ ہے کہ ابن عابدین شامی جو بریلویوں اور دیوبندیوں کا مشترکہ امام ہے، 1252 ہجری میں فوت ہوا. فقہ حنفی کی ایک بنیادی کتاب ہے در مختار، اس کے اوپر حاشیہ لکھا تھا ابن عابدین شامی نے رد المختار کے نام سے. یہ در مختار میں خے ہے، خا خرگوش والی اردو میں ہم، اور رد المختار میں ہا ہے حلوائی والی. علماء کو سمجھ آ جائے گی ہا وہ والی. قرآن ہوں گے تو ہم ہا بولیں گے علماء کے لیے حلوائی والی. تو رد المختار یعنی در مختار پہ جو اعتراضات تھے نا ان کے جوابات دیے گئے رد المختار کی شکل میں. یہ رد المختار نہیں، یعنی اس کا رد نہیں کیا گیا، در مختار پر جو اعتراضات تھے ان کا رد کیا گیا. اسے فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے. وہ اب اردو زبان میں بھی آ چکا ہے ٹرانسلیٹ ہو کے، پہلے صرف عربی زبان میں تھا. اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون یا اپنے پیشاب سے
سورۃ الفاتحہ کا تعویذ ماتھے پہ لکھا جائے تو اس سے شفا ہو سکتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ اچھا، اس کی وہ دلیل بھی دیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں نہیں آیا ہوا، 4 مقامات پہ آیا کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور مردار، اور وہ ذبیحہ کہ جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو، دل میں بغاوت نہ ہو، تو اس میں سے اتنا لے لینا کہ اس سے جان بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل کے اندر۔ بلکہ سورۃ النحل میں تو اس سے بھی اگلا ورژن آیا کہ اگر کسی شخص کے لیے زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور اسے کلمات کفر بھی بولنے پڑ جائیں، دل ایمان پر ٹھکا ہو، تو اللہ تعالیٰ کلمات کفر کے اوپر بھی گرفت نہیں کرے گا۔ بالکل یہ ہے۔ اچھا، اس کی وہ دلیل لیں گے اور وہ کہیں گے دیکھیں زندگی موت کی کشمکش ہے، تو جان بچانے کے لیے اگر اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنا پڑتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اندازہ کریں، یہ کوئی طریقہ علاج ہے؟ یہ ایک شیطانی طریقہ ہے۔ اسلام میں کہاں ہے کہ آپ کوئی شیطانی راستہ اختیار کریں گے؟ طریقہ علاج کے طور پر کوئی کھانے والی چیز، کوئی اس طرح کی چیز، خون کسی نے کھانا ہے، اپنا پیشاب پینا ہے، پی لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کیوں وہ اس طریقے سے تعویذ کی شکل میں لکھنا چاہتا ہے؟ یہ تو نہ کوئی روحانی علاج بن سکتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی آپ کا میڈیکل علاج ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جسٹیفیکیشنز دیں گے، یا کہیں گے یہ بس ان کا فتویٰ ہے لیکن مفتہ بہی قول نہیں ہے۔ مفتہ بہی تو ہے نا، وہ فتویٰ تو دے رہے ہیں نا، ان کے اوپر گرفت کرو۔ گرفت کرنے کی ان کی جرت نہیں ہے۔ ایک مرد مجاہد پیدا ہوا بریلویوں میں، ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے۔ انہوں نے جب شرح صحیح مسلم لکھی 6 جلدوں کے اوپر، تو انہوں نے اس مسئلے کو اس میں ایڈریس کیا۔ اب وہ ایڈریس انہوں نے اس انداز میں کیا کہ کسی طریقے سے اپنے بزرگوں کو بھی بچا لیں اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور پکڑ نہ ہو جائے۔ انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں میں قرآن اور سنت کی عظمت ہم سے بہت زیادہ تھی۔ یعنی پہلے انہوں نے باقیوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی کہ اب میں جو بزرگوں کے اوپر علمی گولی چلانے لگا ہوں تو کوئی یہ نہ کہ میں بزرگوں کا گستاخ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں قرآن اور سنت کی عظمت ہم سے زیادہ تھی، لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، جسے یہ فقہ کا نام دیتے ہیں، اور فقہ تو اسلام کی بنیاد ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ یعنی علم دین اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو اس حد تک پہنچایا کہ انہوں نے اس قسم کے فتوے لکھ دیے۔ انسان مر جانا تو گوارا کرے گا، لیکن کوئی مسلمان، عام مسلمان بھی کبھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ پیشاب سے یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے۔ یہ غلام سعود سعیدی صاحب کے الفاظ ہیں کہ انسان اس سے بہتر ہے کہ مر جائے، اور میں اس میں ایڈ کروں گا کہ کتے کی موت مر جائے، اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کرے۔ اچھا، ایک طرف تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اس سے بہتر ہے مر جائے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے بزرگوں کی کہہ رہے تھے کہ اس تو بہتر سی مر ہی جاندے ہو تسی ہوئے جو کچھ فتویٰ لکھ کے گئے ہو۔ لیکن یہ کہتے تو لوگوں نے کہنا تھا یہ بزرگوں کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ان کے دل میں قرآن و سنت کی عظمت ہم سے زیادہ تھی۔ یعنی جو اس قسم کے غلیظ فتوے لکھے ہیں ان کی عظمت ان کے دلوں میں ایسی ہے کہ ان کی طرف سے جھوٹا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ یقیناً قرآن و سنت کی عظمت ان کے دل میں ہم سے زیادہ تھی۔ اللہ معافی دے جی، اگر یہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ سے زیادہ تھی تو آپ تو پھر ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے ہوں گے۔ لیکن بہرحال انہوں نے ایک سٹیپ طے کیا، میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا۔ اگر وہ یہ نہ لکھتے تو ہم آپ کو کیسے بتا سکتے؟ یہ بھی ہوتا کہ ہم آپ کے سامنے عربی یا اردو ترجمہ بھی رکھ دیتے فتاوی شامی کا، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تو وہ نہیں۔ تو اب تو میں غلام سعود سعیدی صاحب کا وہ پورا حوالہ لگا سکتا ہوں، انہوں نے باقاعدہ عربی عبارت بھی لکھی ہے، اردو ترجمہ بھی کیا ہے، اس کے اوپر نکیر بھی کی ہے، تو یہ ہمارے پاس یہ آ گیا۔ لہذا وہ جو آپ کو گنوا رہے تھے نا، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ،
اور پھر سابعہ، اور پھر کہتے ہیں جی تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، اور تخصص فی التفسیر. یہ ہے جی ان کے بزرگ یہ تفسیریں لکھ کے گئے ہیں. خیر یہ تو میرا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے، اس میں بولتا جاؤں تو میاں بھی آ جائے گا. ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے، لیکن وہ پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. وہ آلریڈی میں اتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اب تو صرف میاں کہنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے ڈگری کے حوالے سے پوائنٹ پھر سے اٹھایا کہ جی انجینئر صاحب کے پاس چونکہ ڈگری نہیں ہے لہٰذا ہم ان کی بات کو کوئی ورتھ نہیں دیتے، نہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہم لوگوں کی وجہ سے کوئی 2-4 باتوں کا جواب دے دیتے ہیں، ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ میں ڈگری کے حوالے سے تھوڑی کلیریفیکیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. ویسے تو میں نے کئی مواقع پہ رکھی ہے، لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ کے سامنے وہ بات رکھی جائے کہ ان کا یہ کرائٹیریا اپنے فرقے کے ان سپیکرز کے لیے نہیں ہے جو ان کے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں، یہ صرف دوسرے لوگوں کے اوپر اس طرح کا تان کرتے ہیں. آج تک کسی بڑے بریلوی عالم نے یہ تان کیا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری تو دور کی بات، اسکول کی ڈگری بھی نہیں ہے، میٹرک بھی نہیں کیا ہوا انہوں نے. یہ خود بتایا ہوا انہوں نے. وہ کہتے ہیں میں 8 پاس ہوں، وہ بھی گجراتی زبان کے اندر، اور وہ کروڑوں بریلویوں کے پیشوا ہیں مولانا الیاس قادری صاحب. ملینز آف دعوت اسلامی کے جو ممبرز ہیں ان کے وہ پیر ہیں، اور ہزاروں انہوں نے پروگرام ریکارڈ کروا دیے ہیں دینی مسائل کے. آج تک کسی بریلوی عالم نے نہیں کہا اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، دین کے اوپر بات کیوں کرتا ہے. اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات آگے پہنچا رہے ہیں. ذرا سا ہٹیں گے پھر وہ کہیں گے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے. ابھی تک تو ٹھیک چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جو ہے ڈگری نہیں ہے، مسئلہ ہے اپنے فرقے کی ترویج. اور اس میں صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، اہل حدیث بھی. ڈاکٹر ذاکر نائک اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا بلٹ اپ تو سارا وہابی فرقے سے ہوا ہے، سلفی سے، اہل حدیث سے. آپ کو جتنے بڑے اہل حدیث علماء ہیں وہ اپنی مساجد میں انڈیا میں وہ پروگرام کرتے تو نظر آ رہے ہوں گے ان کے حق میں، اور ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے ہوئے ایون سعودی حکومت نے انہیں شاہ فیصل ایوارڈ دے دیا ہے. لیکن کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو عربی جو ہے نا، عربی وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھتے ہیں. زبر زیر کی غلطی تو ایک الگ بات ہے، وہ عربی بھی جو ہے نا، جو چند ایک آیات انہوں نے یاد کی ہوئی ہے نا، وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عربی پروناؤنس کرنا نہیں سیکھی ہوئی. ان کا بیٹا بڑی اچھی عربی جو ہے وہ پروناؤنس کرتا ہے، جو فارق نائک ہے، چونکہ وہ پڑھا ہوا ہے ادھر سے ہی، مدینہ یونیورسٹی سے. تو یہ میں کوئی عیب کے طور پہ نہیں بیان کر رہا، میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیث نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ اہل حدیث کے کسی مسئلے سے اختلاف ہی نہیں کرتے. ایون یزید والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں، طلاق والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں. ایک مسئلے میں تھوڑا بہت اختلاف ہوا تھا، لیکن وہ ان کے لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، سلفی اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے. اس پہ تھوڑی بہت کوئی نکیر آئی تھی، لیکن اس میں یہ چیز کسی بڑے عالم کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہے، اسے دین کی تبلیغ کا کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے، فلاں فلاں اس طرح کر کے کبھی نہیں کہ یہ تو MBBS ڈاکٹر ہے، اس کا کیا کام ہے. چھوٹے 1-2 مولویوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے، لیکن ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے. بڑے علماء تو الحمدللہ ان کو آن کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اہل حدیث فرقے کے حق میں بات کر رہے ہیں. اب تیسرے فرقے کی طرف آ جائیں، دیوبندی. دیوبندیوں میں تو لاکھوں لوگ ہیں جو بغیر ڈگری کے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو کیا ان کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے درس میں بیٹھنا حرام ہے، کہ یہ تو 6 نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، کتابوں سے بیان کرتے ہیں، ڈگری کوئی نہیں ان کے پاس. اور تمہارے تو 6 نمبر فضائل اعمال سے بیان کرتے ہیں، میں تو ہر چیز قرآن بخاری مسلم سے بیان کرتا ہوں، جو تم نے بھی نہیں اور تمہارے بزرگوں نے بھی نہیں بیان کی ہوئی ہے. اگر تمہارے وہ لاکھوں ان پڑھ تبلیغی جماعت والے مخلص ساتھی، جن کی میں بھی بڑی عزت کرتا ہوں، تمہارے بزرگوں کی رٹی رٹائی کہانیاں بیان کریں، ان پہ تم گرفت نہیں کرتے ہو کہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو میرے پہ یہ گرفت کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہی وجہ الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کبھی میرے اوپر گرفت نہیں کی کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، نہ کبھی مفتی منیب صاحب نے. آج کی ڈیٹ تک 31 دسمبر 2023 تک، یہ سال کا آخری دن ہے، کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ اللاجیکل اعتراض ہے. لیکن چونکہ انہی کے فرقے کے مفتی عبد الواحد صاحب اور اسی طریقے سے
بریلویوں میں بھی مفتی سمر عباس قادری صاحب اور کچھ اور مفتی یہ اعتراض کر رہے ہیں، تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، اپنے فرقوں کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے لیے تم بات نہیں کرتے. اور پھر ڈومیننٹ پرسنالٹی جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، کتنی وہ تبلیغ کرتے رہے، مساجد کے اندر انہوں نے جا کے درس دیے. آج بھی سعید انور صاحب کو ڈگری لے لی ہے انہوں نے کسی مدرسے کی. محمد یوسف کرکٹر کو ڈگری لے لی ہے، ان کے سامنے پڑھے لکھے علماء بھی بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. اگلے دن بلکہ تبلیغی جماعت میں شعیب اختر صاحب گئے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے. ویسے یہ کہتے ہیں کہ جی بغیر داڑھی والے بندے کو ممبر پہ بٹھانا جو ہے ممبر رسول کی توہین ہے. فتوے ویسے ان کے یہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب دنیا چینج ہو چکی ہے، فتوے بھی تو پھر وقت کے ساتھ چینج ہونے چاہیے نا. لیکن مانے کہ آپ کے بزرگوں نے غلط فتوے دیے تھے. ہمارے نزدیک تو بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز بھی درست ہے، داڑھی امامت کی شرط نہیں ہے. تو اپنے ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں ان کے اوپر کبھی انہوں نے گرفت نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں. الیاس قادری صاحب کوئی ڈگری نہیں، اور ان کے لاکھوں ماننے والے دعوت اسلامی والے، کیا ان کے پاس ڈگری ہیں جو درس و بیان والا سلسلہ کر رہے ہیں؟ میں خود یعنی آلموسٹ 10 سال دعوت اسلامی میں رہا ہوں، درس و بیان کرتے رہے الحمدللہ. کبھی یہ کوئی اعتراض اس طریقے سے سامنے نہیں آیا. یہ سارے کے سارے اعتراضات میرے لیے رکھے ہوئے انہوں نے. تو یہ میں ان کو ان کے گھر کی پکچر بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ اپنی آنکھیں کھولیں اور وہی فتویٰ جو میرے پہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، اپنے بھی فرنٹ مین جو رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں. کبھی بھی نہیں لگائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈگری کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شرف قبولیت نہیں دیا. اس وقت بغیر ڈگری والے ہی ہیں جو سب سے زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، خواہ وہ تبلیغی جماعت والے ہوں، خواہ دعوت اسلامی والے ہوں، خواہ اہل علم میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، احمد دیداد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر ذاکر نائک، یا اور جتنے لوگ بھی اسپیکرز کام کر رہے ہیں، کوئی بھی پراپر ڈگری والا نہیں ہے. لگتا ہے کہ ڈگری والوں سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ہی اٹھا لیا ہے، اور یہ دین کا کام ان لوگوں کے حوالے کیا ہے جو پورے اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ دفاع صرف ہمارے اس پلیٹ فارم کا نہیں ہوگا. ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے استاد مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے حوالے سے بھی جتنے لوگ یہ اعتراضات کرتے تھے نا، یہ ساروں کی طرف سے انشاءاللہ یہ جواب ہے جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، تاکہ اس حوالے سے کبھی شیطان وسوسہ دلائے تو آپ اس وسوسے کو سیٹل کر لیں ان دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر اقبال کے پاس کس مدرسے کی ڈگری تھی؟ وہ تو سارا گوروں سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے. یورپ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ان کی جو ڈاکٹر کی ڈگری ہے وہ کوئی اسلامیات میں انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی ہے، فلسفی میں کی ہوئی ہے. ان کے ساتھ یہ لکھتے ہیں علامہ، اور تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان کی تقاریر ان کے شعروں سے خالی نہیں ہوتی ہیں. سارے فرقوں والے ان کے اشعار یوز کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی سب کو خوش کیا ہے. ہاں، انہوں نے صوفیوں کو بھی خوش کیا ہے، اینٹی صوفی جو لوگ تھے انہیں بھی خوش کیا ہے اپنے اشعار کے ذریعے. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. ہندوؤں کو بھی خوش کیا ہے، بدھسٹ کو بھی خوش کیا ہے، کرسچنز کو بھی، ایتھیسٹ کو بھی. جو ان کے سامنے آیا نا اس کی تعریف میں پوری نظمیں انہوں نے لکھ دی ہیں. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. آپ ان کی وہ ساری کی ساری تعلیمات نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. بعض لوگ ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کرتے ہیں، نہیں، وہ ان کی زندگی میں مختلف فیزز تھی. جناب ان کی جو زندگی کی آخری جو کتابیں ہیں نا، ٹھیک ہے، جب وہ یورپ سے آگے ہوئے تھے اس میں بھی آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں گرو نانک کی شان میں بھی آپ کو پورے قصیدے ملیں گے. ٹھیک ہے جی، کارل مارکس کے بارے میں بھی پورے قصیدے ملیں گے، لینن کے بارے میں بھی پورے قصیدے ملیں گے، موسولینی کے بارے میں بھی آپ کو قصیدے ملیں گے. کوئی بندہ انہوں نے چھوڑا. مجد الفسانی شیخ احمد سرندی کے بارے میں بھی آپ کو ملیں گے، فقر جنید و بایزید بھی ملے گا آپ کو. اور ان ساروں کے خلاف نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، سارے صوفیوں کو رگڑا بھی ملے گا. یہ سب کچھ ملے گا. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. میں اس کو وہ ایک موضوع بحث نہیں بنانا چاہتا، ورنہ یہ کہیں گے کہ جی وہ ہمارے قومی شاعر ہیں ان کو آپ نے تختہ مشق بنا دیا. قومی شاعر ہیں، مذہبی پیشوا نہ انہیں بنایا. قومی شاعر ہیں، بالکل قومی شاعر رہنے دیں. جس طرح آپ نے پولیٹیکل لیڈرز کو مذہبی ٹچ کے نام کے اوپر مذہبی لیڈر بنایا ہوا ہے نا، تو قومی شاعروں کو بھی مذہبی لیڈر نہ بنائیں، ان کو آپ قومی شاعر ہی رہنے دیں. تو کبھی نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر اقبال جاہل تھا. اس زمانے میں کچھ لوگوں نے، جو مولویوں نے ان کے اوپر فتوے شتوے دیے نا، وہ کچھ اور وجوہات تھی.
دینی اعتبار سے ان کو وہ کوٹ کرتے ہیں. اور ابھی ان سارے مولویوں کے منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کالک ملی ہے. جو آپ کے سٹنگ آرمی چیف ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، مجھے یہ ایک عالم دین جو علماء کی نا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ پچھلے دنوں آرمی چیف نے بلایا تھا نا تمام علماء کو، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی آئی تھی کہ ادھر کیا گفتگو ہوئی. میں تمام فرقوں کے وہ گلے پھاڑنے والے علماء بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ مجھے عالم دین کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی مولوی اٹھ کے ایک آیت پڑھتا تھا نا تو عاصم منیر صاحب اس کے بدلے میں 4 آیتیں پڑھ دیتے تھے. اچھا تو کہتے ہیں یہ سارے اکے بکے رہ جاتے تھے. وہ تھوڑا دفاع کر رہے تھے کہ جی طالبان کو آپ چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا یہ تو سورہ توبہ کی جتنی وہ آیات ہے نا خوارج کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، جن سے قتال کا نبی الاسلام کو حکم ہے، وہ انہوں نے عربی میں پڑھنی شروع کر دی. ظاہر حافظ قرآن ہے وہ، اور پھر ترجمہ بھی بیان کیا. تو یہ سارے کے سارے ہکے بکے رہ گئے. لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ حضرت صاحب آپ تو آرمی چیف ہیں، جنرل ہے، آپ کے پاس مدرسے کی ڈگری نہیں ہے، آپ آئے تھے کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ دیکھا کتنے گیا دماغ میرا. اوے مولویوں ڈب مرو، اتنے مخلص ہونا اپنی ڈگری کے ساتھ. تو جب آرمی چیف تمہیں سامنے بٹھا کے آیات سنا رہا تھا نا، جڑے بن دینا کہندے تیرے کو ڈگری نہیں ہے، اسی انجینئر کو ڈگری منگنے ہیں، تیرے کو بھی منگنے ہیں، اسی 1 نمبر مولوی ہیں 2 نمبر. اور ساتھ یہ بھی پوچھنا تھا کہ تمہارا جو جوائنٹ چیف ہے ساحر شمشاد مرزا، اس کے نام میں مرزا آتا ہے، ہم اسے بھی قادیانی کہیں گے. یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ مرزا آتا ہے تو قادیانی کہیں گے، کیونکہ ہم انجینئر کو تو کہتے ہیں. کبھی جرت نہیں کریں گے کیونکہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ دنیا کی منفعت کے پیچھے چلتے ہیں. پلس ان لوگوں نے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی، انجینئر صاحب نے منجی ٹھوک دی ہے. یہ اصل میں وجہ ہے. تو یہ میں جو آج باتیں کرنے جا رہا ہوں نا انشاءاللہ تعالی یہ ڈگری والا خمار ان کا اللہ کے فضل سے نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 جو آپ کو تمام تبلیغی جماعت والے بھائی، دعوت اسلامی والے ہر پلیٹ فارم کے اوپر سناتے ہوئے نظر آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. یہ اس میں امپلائیڈ ہے کیونکہ ایمان لانے کا حق وہی پورا کر رہا ہے جو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے. تو دین کی تبلیغ کرنا یعنی نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. لہٰذا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ ڈگری دے دی ہے کہ تمہارا کام ہے کہ نیکی کی دعوت عام کرو، اور آلریڈی امت اس کے اوپر عمل کر رہی ہے. تبلیغی جماعت کے جو لاکھوں لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، دعوت اسلامی کے جو لاکھوں مبلغین ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ اسی آیت کے تحت چل رہے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2، اور وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، وہ باقی لوگوں تک پہنچا دو. مثلا ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آیت دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے اور ان کا عقیدہ درست کرے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اور دعا بھی صرف اللہ ہی سے ہوگی. یہاں نستعین سے مراد ہے دعا میں جو مدد مانگی جاتی ہے. یہاں وہ والی مدد مراد نہیں ہے جو آپ کو یہ شرک پھیلانے والے فرقوں کے مبلغین کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. پھر امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں ہے بھائی. ہاں مری ہوئی امی ہے نا، اس کو پکار رہے ہو نا اگر، تو وہ شرک ہو جائے گا روٹی کے لیے. ویسے آپ نے محبت کے اظہار کے لیے امی کو کہنا ہے ہائے میری مائے، تو بے شک کہتے رہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اوپر گرفت نہیں ہے. امی سامنے موجود ہے نا، تو اس کا تو حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، بالکل درست ہے. لیکن آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ جی غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو، نہیں بھیج سکتے.
ہاں عثمان بھائی کو میں فون کروں کہ جی 2 نیسلے کی بوتلیں بھجوا دیں تو کسی کے ہاتھ بھجوا دیں کہ زندہ ہے، یہ بھی قبر میں چلے گئے تو ظاہر ہے یہ نہیں بھجوا سکیں گے. تو یہ ظاہری اسباب ہے، آپ اختیار کر سکتے ہیں. اس کا قرآن میں حکم ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نستعین، صرف تجھی سے دعا مانگیں گے. اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ہر مسلمان کی گھٹی میں یہ چیز موجود ہے. تمام مسلمانوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کی، رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹیاں فرشتوں کے سپرد کی ہوئی ہیں، لیکن کوئی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو کبھی کسی فرشتے سے رزق نہیں مانگتا. بارش کی دعا میکائیل علیہ السلام سے نہیں ہوتی، اللہ سے لوگ کرتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے، اس نے تو ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے. بارش مانگنی ہوگی تو فرشتوں سے نہیں مانگیں گے، وہ تو خود مجبور محض ہے، وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے. آپ کے مانگنے پہ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا. بھائی جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو جن کی ڈیوٹیاں ہے ہی نہیں، جو آپ نے اپنے بزرگ کلیم کیے ہوئے غوث کتب ابدال، ان بیچاروں نے کہاں سے مدد کرنی ہے آپ کی؟ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان سارے غوثوں کو آپ مدد کے لیے پکاریں کہ یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں انہیں ڈیلیٹ کروائیں، پھر مانیں گے ان کی بزرگی. ادھر یہ فیل ہو چکے ہیں. یوٹیوب نے تو آ کے ان کو خود ننگا کر دیا، یوٹیوب نے تو خود ان کی مٹی پلیت کر دی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر بابے اڑ سکتے ہیں تو کس بابے نے کوئی یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا ہے کہ جس پہ بابا اڑتا ہوا دکھائے؟ کیونکہ جتنے بھی فنکار لوگ ہیں وہ اپنا ایک چینل تو ضرور بناتے ہیں نا کہ جی آؤ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے دین کی خدمت کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں، علماء نے دین کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، کرکٹرز نے کرکٹ کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، تو بابوں کے دفاع کے لیے بابوں کے چینل ہونے چاہیے نا کہ جی یہ بابے اڑتے ہوئے دیکھو. کوئی نہیں ہے، پہلے بھی کوئی نہیں تھے اڑتے. لہذا جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ امام مالک فرمانے نے امت مر جائے، میں نے کہا تھا بابا جی نہ نہ نہ، پہلے بابے مر جان. امت کا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، امت تو اس وقت پستی میں ہے. جو بابے نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے وہ کدھر مر گئے؟ جنہوں کی ڈیوٹیاں نے پہلی ڈیوٹی اس بندے کی ہے کہ جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے نا، ہزاروں کنال کے اوپر انہوں نے جگہ لے کے، ادھر جس بابے غوث کتب کی ڈیوٹی ہے نا پہلے وہ مر جائے، بلکہ کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہا. اور تم سے تو گوروں کے منسٹر بہتر ہیں کہ جب ناکام ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں. تمہارے سارے غوثوں کو چاہیے خودکشی کر لیں کہ بھائی ہم اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے، رسول اللہ کی عصمت پہ پہرا نہیں ہم دے سکے. ابھی وہ پیرے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو ان کے درباروں کے اوپر ساری چرس، ہیروین اور بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈیوٹیاں کوئی نہیں پوری ہو رہی ہیں. وہ بعد کی چیز ہے، اصل چیز نبی الاسلام کی عصمت کا معاملہ ہے. تو بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت آتی ہو. تو نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی کسی کو آتی ہے اس نے آگے پہنچا دینی ہے. تو آپ کی ڈگری تو مر گیا، ظاہر ہے ڈگری کہاں رہ گیا پھر؟ ایک آیت پہنچانے والا بھی نبی الاسلام کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں الحمدللہ. نبی الاسلام نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس سے بھی لے لو. صحیح بخاری میں ہے کہ آیت الکرسی کا وظیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے تعلیم کیا تھا. نبی الاسلام نے فرمایا کہ ہے وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور رہتا ہے. وہ انسانی شکل میں آیا تو حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا. اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا نا ہوتا. ہاں بزرگوں کو پتا چل جاتا ہے. وہ بزرگ جو کہ ابو ہریرہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی نہیں، ان کو پتا چل جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ 3 دن تک جو مجھے انسانی شکل میں ملتا رہا وہ شیطان تھا. دیکھیں کدھر گیا دماغ میرا. تو دماغ بند، دیو بند، دماغ بند. یہ کہتے ہیں سر بلند دیو بند، ہم کہتے ہیں دماغ بند دیو بند. ہاں تھوڑا دماغ تو نہیں اس پاس سے گیا. میں کہہ رہا ہوں جو میں ریفرنسز لوگوں میں بیان کر رہا ہوں ان کی تصدیق کر دو. یعنی بریلوی جو ہیں وہ
پچھلے 100-150 سال سے 11ویں کتنے زور و شور سے منا رہے ہیں, پورا مہینہ منا رہے ہیں. بس 11ویں کے اوپر بتا دیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہے, حنفیوں والا یا بخاری مسلم والا, رفع الیدین والا, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, بس یہ بتا دیں. اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی تو انٹرنیشنل بزرگ ہیں صوفیوں کے, ان کو دیوبندی بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں. دوسرے انٹرنیشنل بزرگ ہیں امام محمد غزالی, ان کی کتاب سے کیمیائے سعادت سے بتا دیں کہ نماز کا طریقہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. وہ یہی لکھا ہوا ہے رفع الیدین والا طریقہ, جسے یہ کبھی مکھیاں مارنا کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, اور یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. یار یہ دین کے ساتھ غداری ہے, یہ دین کی خدمت ہے. اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کر کسی عالم دین سے یہ کہے کہ سر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود خور ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو کیا اس بچے کا سائز دیکھ کے وہ عالم دین قرآن کی آیت ماننے سے انکار کر دے گا؟ اگر کرے گا تو کافر ہو جائے گا. ڈگری تو چھوڑ دو, خود کافر ہو جائے گا. یا اسے چاہیے کہ بیٹا اگرچہ تیرے پاس ڈگری تو نہیں ہے, لیکن میں ابھی قرآن کھول کے چیک کرتا ہوں کہ واقعی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں. اور جب وہ چیک کرے اور نکل آئے تو اسے چاہیے کہ بیٹا اگرچہ آپ کے پاس ڈگری نہیں, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, اور یہ آپ کی ذاتی بات نہیں, یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے, میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں اور اسی کے مطابق فتویٰ بھی دوں گا. لیکن انجینئر صاحب قرآن پیش کریں, بخاری پیش کریں, مسلم پیش کریں, کہتے ہیں ڈگری لے کے آئے. دیکھیں ڈاکٹر جو ہے وہ پراپر میڈیکل یونیورسٹی سے یا کالج سے بنتا ہے, انجینئر جو ہے وہ بھی انجینئر یونیورسٹی سے بنتا ہے, اس طرح علماء جو ہیں مدارس سے بنتے ہیں. کس مدرسے سے بنتے ہیں جی یہ بتائیں؟ ہاں اس مدرسے سے کہ جس مدرسے کے عالم دین کو عام بریلوی بھی کہتا ہے اوے آتے آئی گمراہ ہے, دیوبندی تے آئی گستاخ رسول. یہ اوقات ہے ٹوٹل تمہاری ڈگری کی کہ بریلویوں کا بچہ بھی دیوبندیوں کے بڑے سے بڑے عالم کو نہ صرف گمراہ سمجھتا ہے بلکہ گستاخ رسول کہتا ہے. ڈگری تو ویسے ہی فارغ ہو گئی, ڈگری تو مر گیا, ڈگری تو مر گیا. جب تو یہ کہو گے کہ یہ گستاخ رسول ہے تو ڈگری کہاں رہے گی؟ اور عام دیوبندی بریلویوں کے بڑے سے بڑے عالم کو کہہ دے کہ یہ مشرک ہے, تو ڈگری کی اوقات تو یہ ہے ٹوٹل آپ کی ڈگری کی اوقات. اور پھر مجھے بتائیں کیا ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے؟ اور علم دین حاصل کرنا, لہذا ڈاکٹر اور انجینئر کی مثال آپ دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہاں تو ہر شخص نے ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا. یہاں بھی ہر شخص نے ڈگری تو نہیں لینی, علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اس کی صحت کے اوپر بعض محدثین نے کلام کیا ہے, لیکن اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بات بالکل درست ہے, فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن میں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرما دو کہ علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ کی خشیت تو صرف اہل علم کو ہے. پھر دعا سکھائی گئی, قل رب زدنی علما, اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. تو علم تو بنیاد ہے. لہذا یہ کہنا کہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے جو اسپیشلائز لوگ ہیں وہ بڑے مسائل کو دیکھیں گے, لیکن جو عام نصیحت ہے قرآن کی وہ تو ایک عام مسلمان کو سمجھ آ جائے گی, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لہذا یہ اعتراض بالکل ان کا غلط ہے. پھر ڈاکٹرز کے پاس اگر آپ جائیں نا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنی آنکھ دکھائیں اور آپ کا ڈاکٹر یہ کہے کہ جی یہ دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی الٹی ٹانگ کاٹنی پڑ جائے گی. جی میں تحقیق سے اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں. کبھی ہوگا ایسے؟ تو یہ تو یہی کرتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں کہ سرکار یہ ذرا بتائیے یہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ؟ یہ کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا تو کس اسٹیشن سے بول رہا ہے, اور طرف چل پڑتے ہیں. یہ وہی ہے کہ دکھانے آپ آنکھ گئے ہیں اور آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ٹانگ تیری کاٹنی ہے. ٹانگ کاٹنے کا جب مشورہ کوئی ڈاکٹر آپ کو دے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر نے فرما دیا, بزرگوں نے فرما دیا. آپ کہیں گے یار اتنی عقل تو میری بھی کام کرتی ہے کہ آنکھ کے ڈراپس چاہیے ہمیں, لیکن ان علماء کے پاس آپ آنکھ کے ڈراپس لینے کے لیے جائیں, یہ اور طرف آپ کو چلا دیتے ہیں.
آپ انہیں کہیں گے ذرا بتائیے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ کہتے ہیں جی یہ وہابی جو ہے نا اہل حدیث یہ انگریزوں کی پیداوار ہے. یعنی وہ بات آپ آئی ڈراپس کی کر رہے ہیں، یہ کہیں اور پہنچ گئے. کیڑی جتنا دل ہے ان کا، اپنے فرقے کے خلاف بات بھی نہیں سن سکتے اور اس طرح کے آرگومنٹس کرنا شروع کر دیں گے. پھر دنیاوی ڈاکٹرز کا تو یہ حوصلہ ہے کہ وہ جو بھی دوائی لکھتے ہیں نا اس کو آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. ہر میڈیکل سٹور کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب رکھی ہوتی ہے. اور ویسے ڈاکٹرز کے لیے آرڈر تو یہی ہے کہ وہ صرف تشخیص کرے گا، اس کے بعد دوائی جو ہے میڈیکل سٹور سے ملنی چاہیے. وہ جو فارمولا جو بھی وہاں پہ فارماسسٹ موجود ہے وہ سجیسٹ کرے اور آپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. ایون وہ گولیاں جو 200-300 روپے کی ایک گولی ملتی ہے نا، اگر آپ اس کا فارمولا پڑھ کے وہ کتاب خود کھول کے دیکھیں نا جو میڈیکل سٹور پہ ہے، تو اس کے ایکویلنٹ دوسری کمپنیوں کی 5 یا 10 روپے کی گولی بھی مل جاتی ہے. وہ صرف برانڈ کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. لیکن مولوی جڑا تو کوئی گل دستا ہے تو اسی جناب قرآن کھول لو حدیث کھول لو تو ان کو ادھر نظر ہی نہیں آئے گی. اور ڈاکٹروں کی تو دوائی کے نسخوں کی کتاب ہر جگہ موجود ہے، آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں کہ غلط دوائی تو نہیں لکھ دی. لیکن مولوی آپ کو غلط ٹیکا لگا دے بس آپ کا تو پھر کام ہو گیا. تو لہذا یہ مثال دینا غلط ہے. پھر آپ فزکس کے پروفیسر کو بھرے مجمع میں اگر غلطی اس کی نکال دیں کہ سر یہ جو آپ نے فارمولا لکھا ہے اس میں یہ چیز آپ نے مس کر دی کیونکہ کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ فزکس کا پروفیسر آپ کو آگے سے کتے کی طرح پڑ جائے. وہ آپ سے کہے گا بیٹا تھینک یو، اور مولوی کیا کہے گا؟ پھینک دیو. آپ چیک کر لیں، آپ کسی فرقے کے خلاف بات کر کے دیکھیں کہ سر یہ جو آپ نے کیا ہے نا قرآن و سنت میں تو ایسے نہیں لکھا ہوا، تو ذرا بتائیں گے کہاں لکھا ہوا ہے. آپ انہیں بتائیں کہ میں نے تو یوں پڑھا ہے، قرآن میں تو یوں لکھا ہے، حدیث میں تو یوں لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنا ہے، بخاری مسلم میں آیا. یہ جو آپ اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے، اتنی دیر تک اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے جن کی رکعت رہ چکی ہے وہ تکلیف کا شکار ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دا ٹائم کیا پتہ تک سے دسو کتنے لکھا جائے. وہ آپ کو حوالہ نہیں دیں گے، وہ پھینک دی ہوئی کہیں گے. 2-4 ساتھ رکھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ جملہ تو کسی بھی وقت داغا جا سکتا ہے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو مثالیں یہ پروفیسرز کی دیتے ہیں، تمہارے اندر تو وہ حوصلہ نہیں ہے جو ایک فزکس کے پروفیسر کے اندر ہے، ایک کیمسٹری کے پروفیسر کے اندر ہے. اور دیکھیں کتنا حوصلہ ہے ان پروفیسرز کا. آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی عالم دین یا کوئی مذہبی پیشوا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کبھی بھی سائنس کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہو اور صحیح بات کر رہا ہو تو کوئی سائنٹسٹ اعتراض کرے کہ جی اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ عام عالم دین سے بھی کوئی پوچھے اگر اسے تھوڑا سا سائنس کا نالج ہے، ڈگری بے شک نہیں ہے، کہ چاند گرہن کیوں لگتا ہے، تو بتائے گا آپ کو کہ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو سورج کی روشنی چاند تک مکمل طور پر پہنچ نہیں سکتی، اس کی وجہ سے چاند کو گرہن لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے کیونکہ وہ روشنی پوری پہنچ نہیں پاتی. کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی اسٹرانومر یا کوئی سائنٹسٹ یا فزکس کی فیلڈ کا بندہ آگے سے یہ کہنا شروع کر دے کہ سرکار آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، آپ کہاں سے آئے چاند گرہن اور سورج گرہن کو بریف کرنے والے. تو آپ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے جتنا ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کے اندر یا سائنس کے ٹیچر کے اندر حوصلہ ہے. کیڑے جتنا دل ہے. اور مثالیں ان کی دیتے ہیں، بالکل غلط بات. اور ایک اور مثال سنیں. آپ نے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگوانا ہو اور کسی ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والے کو بلائیں اور وہ انٹرنل یونٹ کو ہلکا سا ٹیڑھا لگا رہا ہو. کئی تو ایسے ہیں کہ وہ اوپر لیول رکھ کے بھی ٹیڑھا لگا دیتے ہیں ہمارے جاننے والوں میں. اور آپ اسے کہیں کہ بھائی یہ اس کو چھوڑ، تو نیچے اتر کے دیکھ یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹیڑھا ہے. آگے سے وہ یہ کہے کہ جی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، یہ تو میرا کام ہے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور اگر کہے گا تو وہ مولوی بھی اسے کہے گا یار میں انا تے نا. تو مولوی اسی انے ہے، سانو نہیں نظر آ رہا کہ قرآن کے لکھے ہے، بخاری مسلم کے لکھے ہوا ہے، تو اسی انے ہو، اسی تے انے نہیں ہیں. تو آپ وہ سیدھا کرواتے ہیں، وہ بغیر ڈگری کے بھی سیدھا کرواتے ہیں کیونکہ کامن سینس ہے.
میرے ساتھ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی موٹر بائک پنکچر ہو گئی، میں جب پنکچر لگوانے کے لیے جاتا ہوں تو بڑا وہمی بنتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہ آپ نے جب چیک کرنا ہے پھر ٹائر میں بھی ہاتھ ڈال کے چیک کرنا ہے کہ کوئی کیل نہ لگی ہوئی رہ جائے، کیونکہ اگر وہ کیل آپ نے نہ نکالی تو پھر دوبارہ پنکچر ہو جائے گا، اور آگے سے وہ کہے کہ جی میرا کام ہے تو اپنا کام کر، ہاں تو وہ پھر اپنی دکان چلا بیٹھا پنکچر لگانے والا۔ پنکچر لگانے والا جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، یعنی وہ پنکچر لگانے کا مفتی اعظم ہے، وہ ایک عام کسٹمر کو بھی کبھی بدتمیزی سے پیش نہیں آتا، اسے پتا ہے کہ بھائی وہ پیسے دے رہا ہے مجھے، تم لوگوں کو بھی ہم نے پیسے دے کے رکھا ہوا ہے، دین غلط بتا رہے ہو، اور جب کوئی بتاتا ہے اس کے ساتھ تم کاٹنے کو دوڑتے ہو، یہ کام تو پنکچر لگانے والا بھی نہیں کرتا، وہ نہیں کبھی کہتا کہ جی ڈگری لے کے آؤ۔ تو اس طرح کی کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ علمی پوائنٹ نمبر 7، خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص کسی فرقے کی ڈگری لے کر بھی آ جائے تو نیا تنازع یہ کھڑا کر دیں گے، یعنی اگر آپ بریلویوں کی ڈگری لے کے آ گئے تو دیوبندی کہیں گے کہ ڈگری تو ہے لیکن بریلوی تو ہے ہی گمراہ، ہم ان کی ڈگری کو مانتے ہی نہیں ہے، اور بریلوی کہیں گے ہم دیوبندیوں کی ڈگری کو نہیں مانتے۔ اور آخری حال یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ اس فرقے کی ڈگری لے کے آ جائیں، یہی ہو سکتا ہے نا آخری حال۔ لہٰذا ان کو پھر یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے، ڈگری کی سٹیٹمنٹ غلط دیتے ہیں میرے بارے میں، ان کو کہنا چاہیے ہر فرقے والا یہ بولا کرے جڑے بڑھو نا۔ دیوبندی مولوی جب میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں ان کو چاہیے کہ انجینئر صاحب دیوبند کی ڈگری لیں، بریلویوں کی ڈگری کو ہم نہیں مانیں گے، یہ بھی ساتھ بولیں تاکہ بریلویوں کا بھی کلپ آئے کہ انجینئر صاحب دیوبندیوں کی ڈگری نہیں لینی ہے، آپ نے ہماری ڈگری لینی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے کلپ ایک دوسرے کو دکھائیں اور بتائیں کہ دیکھیں ہمیں ڈگری کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کیوں؟ ہمیں بریلویوں نے بتایا کہ دیوبند کی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں، اور دیوبند نے بتایا کہ بریلویوں کی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور سنیوں کی ڈگری تو 8 سال میں ہوتی ہے، شیعہ کی تو 17 سال میں ہوتی ہے قم یونیورسٹی سے، وہ تو زیادہ سال پڑھتے ہیں۔ تو شیعہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ 8 سال والی ڈگری نہیں سر، آپ یہ 17 سال والی ڈگری کریں، تو کیا یہ 8 سال والے وہ 17 سال کی ڈگری مان لیں گے؟ نہیں۔ حتیٰ کہ آپ کسی فرقے کی اپنی ڈگری بھی لے کے آ جائیں اور آپ اس ڈگری کے ہوتے ہوئے یہ بات کریں کہ دیکھیں میں آپ کے فرقے کا بندہ ہوں لیکن یہ بات جو ہے نا ہمارے فرقے کی غلط ہے، تو پتہ ہی کیا کہیں گے؟ نہیں ڈگری تو ہمارے فرقے کی تھی لیکن بعد میں نا گمراہ ہو گیا، لو ڈگری بھی ختم ہو گئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس دیوبند کی ڈگری ہے نا، رائے ونڈ کی، ایک حدیث انہوں نے بیان کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو ان کے خلاف ان کے اپنے فرقوں کے مولویوں کے کلپ آئے، بلکہ مجھے طارق جمیل صاحب نے خود مجھے فون پہ بتایا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں بھی ملی اس بات کے اوپر کہ تم نے اہل البیت کا دفاع کیوں کیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں بے شک لکھا ہو، اقرار کرنا کوئی ضروری تھا؟ اندازہ کریں۔ تو یہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں جناب، اپنے فرقے کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل ان کی ڈگری کی اوقات ہے۔ کہتے ہیں قرآن میں آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم اہل ذکر سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان سے پوچھ لیا کرو۔ بالکل ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن فیلڈ کے ایکسپرٹ سے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ سر آپ کی کیا رائے ہے، فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ بتائیں اس فیلڈ میں اس وقت جو سائنس ترقی کر گئی ہے وہ کیا کہتی ہے۔ قرآن حکیم میں 6000 سے کچھ زائد آیات ہیں، ان میں سے 1000 کے قریب آیات فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہیں، قدرت کے جو قوانین ہیں، سائنٹیفک فیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جیولوجی سے، ایسٹرونومی سے، ایمبریولوجی سے، باٹنی سے۔ اس کے لیے ظاہر ہے ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے یا مفتی منیب صاحب سے تو نہیں پوچھنا، ان کو تو شاید جیولوجی کے سپیلنگ بھی نہ صحیح آتے ہوں۔ تو کیا جب جیولوجی کا مسئلہ قرآن کی آیات کا ہم کسی جیولوجسٹ سے نان مسلم سے جا کے پوچھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نان مسلم جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی یا مفتی منیب الرحمان سے بڑا عالم دین ہو گیا۔ آپ کی ڈیفینیشن میں تو یہی مطلب ہے، کیونکہ انہیں نہیں آتا اسے آتا ہے۔ لیکن یہ پتہ کیا کہیں گے؟ نہیں اس فیلڈ میں وہ ماہر ہیں، بھئی ان کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، نہیں ڈگری نہیں ہے لیکن بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہاں تو وہی کرائٹیریا جو ہم آپ سے منوانا چاہتے تھے وہ آپ مان لیں گے۔ پرفیکٹ عالم تو کوئی بھی نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے ہی سیکھ کے ہم حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ وہ ہر انسان کو سمجھ آئے گی، خواہ وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو
ڈگری والا ہو بغیر ڈگری والا ہو، اور اسی کے بارے میں قرآن میں آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک ہی صورت میں 4 دفعہ ایٹ لیسٹ کم از کم یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ اچھا یہ کہیں نہیں آیا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے مشکل کر دیا ہے، تو ہے کوئی علماء کا دامن کرم تھامنے والا؟ یہ نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے۔ ہماری بات تو لکھی ہوئی ہے قرآن میں، ان کی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ باقی ٹھیک ہے ڈیٹیلز کے لیے آپ نے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس ہی جانا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں پوچھو علماء کو، کتنے لکھے آ جائے، علماء سے ہی پوچھنا ہے، بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ریفرنس دیں ہمیں، قرآن و سنت سے پیش کریں۔ اسی طریقے سے سائنس کی فیلڈ میں بھی جب آپ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں جی لیٹسٹ تحقیق اس وقت یہ ہے، اگر آپ نے کوئی علاج کروانا ہے تو وہ بتائیں گے کہ جی اس کا علاج اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ آپریشن جو ہے وہ لیزر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یہ آپریشن جو ہے وہ سرجری کے ذریعے ہوگا، پوری ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں نا، بریف کرتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں آ کے ڈگریوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے بھی یہ میں نے کلیریفیکیشن دے دی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں کہ آپ نے تمام علماء کو پوچھنا ہے۔ اگر کوئی قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے پوچھے گا کبھی بھی ختم نبوت نہیں سمجھ سکتا، اور توحید کو بگاڑ کر جس طریقے سے ہمارے بریلوی مکتب اور شیعہ مکتب کے علماء نے پیش کیا، اگر آپ ان کی توحید سمجھتے رہیں گے تو آپ کو کبھی توحید سمجھ نہیں آئے گی۔ باقیوں سے بھی پوچھنا ہے، اور پھر صرف پوچھنے پہ اکتفا نہیں، ریفرنس چیک کرنا ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ قادیانی ہے تو وہ قادیانی مر جائے گا، ادھر سارے کہیں گے نہیں نہیں اس کو تحقیق کرنی چاہیے، تو سرکار جو جدھر لگا ہوا ہے اس کو وہاں پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ حق بات کیا ہے۔ تمام علماء سے پوچھیں، ان کے ریفرنسز لیں اور وہ چیک کریں، پھر کتابوں کو فائنل اتھارٹی مانیں، کیونکہ عزتیں ان بزرگوں نے کتابوں کے نام پہ اویل کی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی بزرگ اپنی کتاب کا غدار ہو گیا تو اس کی عزت ختم، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ریفرنس بھی ہمیں کتابوں سے آپ نے دینا ہے، بابوں سے نہیں دینا۔ علمی پوائنٹ نمبر 9، اور وہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انجینئر صاحب لاجیکلی تو آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، لیکن کوئی قرآن و سنت سے ڈائریکٹ ہمیں دلیل دیں کہ جہاں پہ یہ حکم آیا ہو کہ آپ نے صرف کتابوں کو ہی فالو کرنا ہے، بزرگوں کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ دیکھیں کتابیں بھی تو بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب بھی اپنے بھول پن میں میرے بارے میں نام لیے بغیر ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ جو لوگ بابوں کے خلاف ہیں تو ان کو شرم کرنی چاہیے، کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہیں۔ بھائی ہم ان بابوں کے خلاف تو نہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہم تو ان بابوں کے خلاف ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں۔ اگر ہم ان بابوں کے خلاف ہوتے تو ہم ان کی کتابوں کو یوں اپنے ٹیبل کے اوپر سجاتے۔ ان کی وفات کے 1200 سال کے بعد ان کی بگوٹن اولاد نے تو یہ ٹیبل کے اوپر نہیں کتابیں سجائی ہوئی ہیں، روحانی اولاد نے سجائی ہوئی ہیں۔ میری کوئی امام بخاری سے رشتہ داری نہیں ہے، امام مسلم سے رشتہ داری نہیں ہے، دین کا رشتہ ہے بس۔ تو ان کی کتابوں کو اتنے احترام سے رکھا ہے، وہ خود آ جائے تو ہم کتنا ان کا احترام کریں گے، لیکن وہ بابے جو کتابوں کے غدار ہیں ان کی عزت ہم کیسے کریں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں، چندے کھائے ہیں، جدادیں بنائی ہیں۔ اگر یہ غداری کریں گے تو ان کی عزت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ بالکل اس سے بڑی سزا یہ ملے گی کہ میری جیسی بلا ان کے اوپر مسلط ہو جائے گی۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ وچوں ایک چکن گے ایک جملہ کہیں گے دیکھو انجینئر صاحب کتنے غصے میں بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کے جملے قرآن سے بھی میں اللہ تعالیٰ کے اٹھاؤں نا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈفرنٹ پکچر ہی آپ کو نظر آئے گی، اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی اٹھاؤں تو ڈفرنٹ پکچر نظر آئے گی۔ ایک پورے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، کوئی مثال بیان ہو رہی ہے، کوئی مزاح میں بات ہو رہی ہے، کوئی اگریسو سٹائل میں ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جمع کر کے پوری ڈاکٹرن سامنے رکھی جاتی ہے۔ پک اینڈ چوز نہیں آپ نے کرنا ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ جی لاجیکلی ڈائریکٹلی دکھائیں، تو یہ مسلمان کو تو ویسے ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مسلمان جس کے پیغمبر نے حجۃ الوداع پہ فرمایا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہاں کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے ذکر کر دیا کہ بابے پکڑ لینا؟ اور نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ان کی پیروی کا حکم آیا لیکن وہ
اور کانٹیکس میں ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ اس کانٹیکس میں ہے کہ پولیٹیکل ڈیسیژنز کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور وہ بھی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کتاب و سنت، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 2.25 سال کے بعد حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، آلموسٹ 11 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان شہید ہو گئے، 30 سال کے بعد حضرت علی شہید ہو گئے، اور آلموسٹ 100 سال کے بعد آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 110 ہجری، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ آج آخری صحابی کو گئے ہوئے بھی آلموسٹ 1350 سال ہو چکے ہیں، لیکن قرآن اور سنت زندہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا قرآن و سنت کو پکڑنا۔ پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور میرے اہل البیت، قرآن کو پکڑ لینا، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ 3 بار آپ نے یہ جملہ بولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی امت۔